Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students of class P9. Today is 5th of June and today is Friday. Now it's time to move towards our English class. We are going to start chapter number 4 and its name is Hazrat Asma Radhiyallahu anha. Today we are going to start exercise questions of this chapter. And we had learned that this chapter is about the character of Asma Radhiyallahu anha. In this chapter, we had learned that how Asma Radhiyallahu anha rendered services for the cause of Islam. She took risks in case of her life and he never ever get rendered in front of anybody and in front of enemies of Islam. Here we are going to start exercise question and this is the first question. What happened when Abu Jahl asked about Hazrat Abu Bakr? जब अबू जहल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पूछा तो उसके बाद क्या हुआ? When Abu Jahl asked about Hazrat Abu Bakr Siddiq, जब अबू जहल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पूछा, क्या पूछा था उन्होंने? अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि where is your father? तुम्हारे अबू कहाँ हैं? In response of that, Asma Radhiyallahu anha simply posed a counter question. अब counter question क्या होता है कि आप एक सवाल के बदले में सवाल पेश कर दिया जाना. अगर आप किसी से कोई सवाल करते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि सवाल के रिस्पॉन्स में जवाब आता है. लेकिन अगर आप किसी से सवाल कर रहे हो और वो बंदा आगे से आपको जवाब देने के बजाय आप ही से और सवाल करना शुरू हो जाए तो वो काउंटर क्वेश्चन होती है. तो जब अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आगे से काउंटर क्वेश्चन किया, दैट उन्होंने क्या क्वेश्चन किया था? हाउ गुड आर यू? मुझे कैसे पता हो सकता है? तो इसके नतीजे में एट दिस अबू जहल बिकेम फ्यूरियस. जब अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने काउंटर क्वेश्चन की तो अबू जहल को गुस्सा आ गया. फ्यूरियस होता है गुस्सा आ जाना. एंड स्लैप अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा's face. तो अबू जहल ने अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया. उसका क्या रिजल्ट हुआ था? जब अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो ईयर रिंग था, कान की जो बाली थी वो गिर गई थी, लेकिन वो स्टेडफास्ट रही. उन्होंने अपने जो राज था उनके पास कि हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ पर है वो जानती थी, लेकिन इतने स्ट्रिक्ट एटीट्यूड के बाद, इतनी मुश्किलात के बाद भी उन्होंने इस राज को फाश नहीं किया. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई वाज अबू कुहाफा वरीड? हज़रत अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु अन्हु क्यों परेशान थे? अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ फिर से कि हज़रत अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद थे और जिस टाइम में हिजरत हुई थी उस टाइम तक हज़रत अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल नहीं किया था. He was disbeliever at the time of migration. तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हिजरत के मौका पर हज़रत अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु अन्हु क्यों परेशान थे? हज़रत अबू कुहाफा was worried because he thought that Hazrat Abu Bakr Siddiq had taken away all the wealth, leaving him and children empty-handed and helpless. यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु अन्हु इसलिए परेशान थे कि उनके ख्याल में हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जाते वक्त घर का तमाम सामान, जितनी भी कीमती चीज़ें थी वो अपने साथ ले गए और leaving him and children empty-handed and helpless, और बच्चों को खाली हाथ बेयारो मददगार छोड़ के. हेल्पलेस होता है बेयारो मददगार, यानी किसी किस्म की हेल्प नहीं होना, किसी किस्म की सपोर्ट नहीं होना. थर्ड क्वेश्चन आप
کنسول کیا, کس طرح سے انہیں تسلی دی. آنسر میں ہے آپ کے پاس she put some pebbles. Pebbles ہوتا ہے بیٹا یہ کنکریاں. She put some pebbles at the place where her father used to keep his money and jewels. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اس کونے میں جہاں پر ان کے فادر گھر کا قیمتی سامان, پیسے اور جویلری وغیرہ رکھتے تھے, وہاں پر انہوں نے کچھ پتھر لا کر اکٹھے کر کے رکھ دیے. She covered it with a piece of cloth. اور اس جگہ کو انہوں نے ایک کپڑے کے ٹکڑے سے ڈھانپ دیا. یعنی جو کنکریاں تھیں, کنکریوں کے اوپر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا ڈال دیا. حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ touched it. جب حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کپڑے کو ٹچ کیا and thought that it was full of gold. انہیں یہ لگا کہ یہ گولڈ کے ساتھ یا قیمتی ساز و سامان کے ساتھ بھرا ہوا ہے. اب دیکھیے, آپ کہہ سکتے, آپ کو اپنے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ وہ اس کپڑے کو اٹھا کر بھی تو دیکھ سکتے تھے کہ نیچے کنکریاں ہیں. تو یہاں پر اس بات کو دوبارہ سے نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ حضرت ابو قحافہ واز بلائنڈ ایٹ دیٹ ایج. حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک نابینا ہو چکے تھے, اس لیے انہوں نے جسٹ اس کو جب ٹچ کیا اس کپڑے کو تو انہیں لگا کہ یہ پیسوں کے ساتھ بھری ہوئی یہ جو جگہ ہے یہ فل اس میں پیسے پڑے ہوئے ہیں. اس وجہ سے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کنسول ہو گئے تھے. اسی کے ساتھ ہمارے پاس فورتھ ایکسرسائز کوسچن آتا ہے, ہو واز حضرت عبداللہ بن زبیر. حضرت عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر واز the son of حضرت اسماء and حضرت زبیر بن العوام. حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. آپ اس کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ he was the grandson of حضرت ابو بکر صدیق, کیونکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی, ان کی بیٹی تھی. اس وجہ سے اس حوالے سے ان کے جو حضرت اسماء کے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے. ہمارے پاس ففتھ کوسچن آتا ہے, which incident in the story shows حضرت اسماء's love and respect for the Holy Prophet. کہ آپ کو کون سا ایسا انسیڈنٹ ہے جس سے آپ کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لو اور رسپیکٹ ہولی پروفٹ کے لیے شو ہوتا ہے؟ She took risk of her life. آنسر آپ کے پاس, انہوں نے اپنی لائف کے اوپر رسک لیا, انہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا. بور ہارڈشپس, بور ہوتا ہے برداشت کرنا, انہوں نے ہارڈشپس کو بور کیا and managed to supply food to the Rasul and her father in the cave of Thar. کہ انہوں نے غار ثور میں اپنے فادر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک غار ثور میں خوراک پہنچائی. This shows her great love and respect for the Rasul. یہ انسیڈنٹ یا یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ہولی پروفٹ کے لیے جو رسپیکٹ تھی, جو لو تھا, اس کو شو کرتا ہے. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس آتا ہے, which incident in the story tells about the generosity of حضرت اسماء. generosity کا مطلب ہوتا ہے سخاوت. تو آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے چیپٹر میں کون سا ایسا واقعہ بتایا گیا ہے جس سے آپ کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنراسٹی
کا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ نے آپ کی جو ڈائری ہے آج کی اس کو آپ نے انہی کویشچنس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اپنی کاپیز پر, اور آپ نے فرسٹ 3 کویشچنس جو ہیں ایکسرسائز کے ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم کلاس Pre-9. آج 4 جون ہے اور جمعے کا دن ہے, اور ہم لوگوں نے سبق نمبر 1 ہجرت نبوی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں. تو پہلے سب سے مصنف کا ہم تعارف پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم لوگ سبق سٹارٹ کریں گے. تو تعارف سٹارٹ کرتے ہیں مولانا شبلی نعمانی کا. تو پہلی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس تعارف. پہلی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس تعارف. ٹھیک ہے, آپ سنیں. تعارف میں ہے قصبہ بندول ضلع اعظم گڑھ بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے. ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے. شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی, پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے. وہاں انہوں نے سر سید حاجی محسن مل اور آرنٹ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا. سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے. پھر حیدرآباد دکن کے دارالمعارف کے نظام کا عہدہ سنبھالا. دارالمعارف یعنی کہ یہ ایک اکیڈمی ہے. ٹھیک ہے, یہ دارالمعارف ایک اکیڈمی ہے. ٹھیک ہے, نظامت انتظامیہ ٹھیک ہے کا عہدہ سنبھالا. اس دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء, یہ بھی ایک اسلامی یونیورسٹی ہے لکھنؤ میں, اس کا قیام عمل میں آیا. آخری عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے. دوسری ہیڈنگ دیکھیں سفر. 1892 میں آرنٹ کے ساتھ شبلی نے مصر, شام, قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا. اب تیسری ہیڈنگ دیکھیں نثر نگار. شبلی شاعر بھی تھے, لیکن ان کی شہرت کا دارومدار کا مطلب انحصار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے. نثر عبارت کو کہتے ہیں, مضمون کو کہتے ہیں, مطلب کہنے کا زیادہ لفظوں کا استعمال کر کے بات کو سمجھایا جائے, اسے نثر کہتے ہیں. ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے. اسلوب نگارش ہمارے پاس اگلا ہیڈنگ جو ہے وہ اسلوب نگارش. اسلوب نگارش کا مطلب ہے, اسلوب کا مطلب ہے طریقہ, نگارش لکھنا. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے کون سے موضوعات پہ لکھا. شبلی نے اگرچہ متنوع طرح کے تاریخ, تنقید, سوانح واقعات کو کہتے ہیں, سوانح سیرت, تذکرہ بیان کرنا, ادب, معاشرت, عقائد, تصوف کے معنی ہیں دل سے خواہشوں کو دور کر کے اللہ کی طرف دھیان لگانا, ان میں معرفت سے کہتے ہیں. اور سیاست پر قلم اٹھایا, مگر ان کے دل سے اظہار بات کرنے کا جو انداز تھا, بیان کرنے کے انداز میں ادبیت کی شان موجود ہے. جوش بیان, ان کے جو الفاظ تھے, جوش بیان یعنی کہ جو الفاظ تھے ان میں بلبلہ تھا, جوش تھا, پڑھنے والے کو مزہ آتا تھا. اجازت اختصار, نہ بات بہت لمبی نہ بات بہت مختصر, جو
برجستگی یعنی کہ بات جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہوتی تھی اور سادہ ہوتی تھی. غنائیت غنی سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بے شمار خوبیاں موجود ہوں جس کے اندر. اور شاعریت کا مطلب ہے شعر یعنی کہ اس کا مطلب ہے جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں پر وہ شعر کا بھی استعمال کرتے تھے. قافیہ اور ردیف یعنی اس کا بھی استعمال کرتے تھے. ان کے اسلوب بیان اسلوب یعنی کہ ان کا کہنے کا جو طریقہ تھا بیان کرنے کا انداز کی نمایاں خصوصیات ہیں. شبلی کی تمام ادبی کافیوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے. کہتے ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ان کا انداز بیان یعنی کہ ان کا کہنے کا انداز بہت اچھا ہے جس میں جوش بیان، اعجاز و استفسار، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، محققانہ دلیل دے کے مسائل دے کے واضح کیا کرتے تھے. غنائیت اور شاعریت کے اسلوب بیان کرنے کے اسلوب بیان یہ جو بیان کرنے کا انداز تھا ان کا یہ بہت اچھا تھا. ان میں بے شمار خوبیاں پائی جاتی تھیں. اب یہ تصانیف اگلی ہے ہماری ہیڈنگ تصانیف. شبلی کی متعدد کئی تصانیف ہیں. اہم تصانیف میں شعراء العجم 5 جلدیں، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم. سوانح یعنی کہ انہوں نے روم کا سفر کیا تو انہوں نے وہ وہاں کا جو سفر کے دوران کے جو واقعات تھے وہ لکھے. سفر نامہ روم و مصر، سفر نامہ روم و مصر اور شام اور سیرت النبی شامل ہیں. یہ ہم لوگوں نے ہجرت نبوی کے مصنف کا تعارف پڑھا ہے. ہجرت نبوی کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں. ان کا آج ہم نے تعارف پڑھا ہے اور ساتھ میں نے اس کے آپ کو مختلف مشکل الفاظ کے جو ہیں معنی لکھے ہیں جو آپ اپنی کتاب کے اوپر لکھ کر آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو پڑھنے میں. اب ہم اس سبق کا میں آپ کو خلاصہ بتاؤں گی کہ اس سبق میں کیا کہا گیا ہے یا مولانا شبلی نعمانی نے اس سبق میں ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو مولانا شبلی نعمانی نے اس سبق میں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے واقعات کو بیان کیا ہے. مولانا شبلی نعمانی نے اس سبق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے واقعات کو بیان کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر نبوت کے 13ویں سال میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. کفار مکہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ یا وہ ہمیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے یا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کمرے میں بند کر دیں تاکہ وہ اسلام کی اشاعت نہ کر سکیں. کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ صادق اور امین بھی کہتے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کریں تو انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلا جاؤں، تو میرے پاس مشرکین مکہ کی بہت ساری امانتیں میرے پاس ہیں جو تم ان کو لٹا کر صبح مدینہ کی طرف آ جانا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفار مکہ کی جو امانتیں تھیں وہ حضرت علی کے ہاتھ میں حضرت علی کو دے دی، تھما دی، انہیں دے دی، ان کے حوالے کر دی اور وہ خود مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت علی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے، اور جب قریش مکہ کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ جو ہے وہ حضرت علی سو رہے ہیں، تو انہیں بہت سخت غصہ آیا اور انہوں نے برہم ہوئے اور حضرت علی کو جو ہے وہ زیادہ خوف کیا اور ان سے پوچھنے کی کوشش کی، جا کے حضرت علی نے ان کو کوئی اس بارے میں کہا مجھے علم نہیں ہے۔ تو پھر آگے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے بہت اچھے دوست حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن قیام کیا اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے۔ اور اس کے بعد جو وہاں پر غار ثور میں 3 دن گزارے تو وہاں پر جو کھانے کا نظام جو کھانے کا تھا وہ حضرت اسما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی وہاں کھانا پہنچایا کرتی تھی غار کے اندر، اور ان کے جو بیٹے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے وہ باہر کی جو خبریں ہوتی تھیں وہ پہنچاتے تھے کہ کفار مکہ اب کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، تو ساری کی ساری جو خبریں ہوتی تھیں وہ جو ہے وہ غار ثور کے اندر پہنچایا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، ٹھیک ہے۔ تو کفار مکہ نے اب لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نعوذ باللہ مردہ لے کے آئیں گے یا قتل کر کے آئیں گے تو ان کو جو ہے بھاری انعام سے نوازا جائے گا۔ انہوں نے جو انعام مقرر کیا کہ 1 اونٹ بہا کے برابر یعنی کہ 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا انہیں، ٹھیک ہے، 100 اونٹ کا۔ تو اس بھاری انعام کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر اس طرح بہت سارے لوگ انہوں نے ڈھونڈنا جب شروع کیا تو بس ایک ہی آدمی جو ہے وہ ان کا تعاقب کر سکا، وہ اس کا آدمی سراقہ تھا۔ وہ بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دور سے دیکھا تو اپنا گھوڑا دوڑایا تاکہ میں جو ہے وہ انعام کی میں نے پکڑ لوں اور انعام حاصل کر سکوں۔ تو جیسے ہی اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا تو ریت میں جو ہے وہ اس کے دونوں جو گھوڑے کے دونوں جو ہیں گھٹنے جو ہیں جو اس کے وہ گھوڑے کے ریت کے اندر جو ہے وہ دھس گئے، اور پھر اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی کہ میں دوبارہ اٹھوں، پھر سے ایسے ہی ہوا، اسی طرح ہوا، اور اس طرح اس نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ چیز جو ہے وہ اندازہ لگایا اس چیز کا کہ یہ چیز نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، یہ میرے سے ہو نہیں پائے گی، یہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے۔ تو اس سے کیا کرتے ہیں، اس نے توبہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف سے کہا کہ مجھے معاف کر دے، اور وہ اسلام لے آئے۔ تو اسی طرح آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ پہنچتے ہیں، تو مدینہ میں جب مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور خوشی سے دم کر جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں اور دم بجانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں اہل عرب جو تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا، اور تمام شہر جو ہے وہ کہتے ہیں وہ شہر تکبیر کے آواز سے گونجنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تھا
تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اور اس طرح جب سبق کی ریڈنگ کریں گے تو پھر مشقی سوالات حل کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو آج ہم لوگ اتنا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس سے بعد اگلے مشقی سوالات اگلے بعد میں پڑھیں گے۔